अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ नॉवेल गोशाए आईना की सेकेंड एपिसोड। नॉवेल बेस करता है सेकेंड मैरिज के ऊपर, लेकिन ये सेकेंड मैरिज बहुत ही डिफरेंट सेकेंड मैरिज है। एक तो सेकेंड मैरिज है इसके अंदर जो कि बिल्कुल जस्ट एक हविस के तौर पे की गई और बाद में उसको निभाया नहीं जा सका, जबकि दूसरी सेकेंड मैरिज इसके अंदर वो है जिसमें उस बेचारे बंदे के ऊपर शादी थोप दी गई और वो बेचारा तड़पता रह गया, लेकिन उसके अपने ही ख़ानदान वालों ने उसका साथ नहीं दिया और उसको जो है ना वो शादी मजबूरन करनी पड़ी, जबकि वो खुश नहीं था। उसके बाद वो दूसरी शादी करता है अपनी ही पसंद की लड़की से। कैसे मसाइल होते हैं, क्या होता है, ये सब कुछ दूसरी शादी के बाद ये सारे मसाइल इसके अंदर कवर किए गए हैं। बढ़ते हैं जल्दी से भाग भाग के अपनी एपिसोड की तरफ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ दीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नॉवेल का नाम है गोशाए आईने, राइटर है इसकी सुंदर शेख। एपिसोड नंबर है 2। वो माँ की गोद में सर रखे लेटा था। कुछ सालों से उसे ये छाँव बहुत कम नसीब होती थी और वजह भी यही थी। जो सजी संवरी सामने सोफे पर बैठी बड़ी मीठी मीठी नज़रों से उसे तके जा रही थी। बीजान, आज दोपहर का खाना आप बनाएं, बहुत दिन हो गए आपके हाथ का खाना खाए हुए। फिर लंच करके निकलूंगा मैं। उसकी नज़रों के इर्तिकाज से उसे कोफ्त हो रही थी, इसलिए उठ बैठा। ज़रूर मेरे चांद। उन्होंने मोहब्बत से उसकी पेशानी चूम ली। भाईजान, आप मुझे वहाँ ले चलें, मैं अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर लूँगी और आपके लिए खाने भी बनाऊँगी। मोमल ने फ्रूट चाट खाते हुए मशवरा दिया। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। अच्छा, तो तुम्हारे शौक के लिए मैं अपने मेदे को दाव पर लगाऊं? उसने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। तो मुझे भी ले चलें, मोमो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेगी और मैं आपके सारे काम कर दिया करूंगी। वो जवाब जानते हुए बड़े शौक से बोली। उसके होंठों से मुस्कुराहट सिमटी। वो बिना कोई जवाब दिए कमरे में जाने के लिए उठ गया। वो उसके पीछे चलती। कमरे के अंदर घुसते ही धाड़ की आवाज के साथ दरवाजा उसके मुंह पर बंद हुआ। पता नहीं धाड़ की आवाज या जिल्लत का एहसास, वो कपकपा सी गई। आंसुओं का एक रेला आंखों से निकलने को बेताब हुआ। बड़ी मुश्किल से पलके झपककर खुद को रोका, वरना इतनी नफासत से किया गया मेकअप बेकार हो जाता। वो थके थके से कदम उठाती किचन में आ गई। तुम जाओ, मैं खाना बना लेती हूँ, फिर नसरीन भी है मेरी मदद के लिए। उन्होंने उसे आते देखकर संजीदगी से कहा। कहाँ जाऊं? आपके बेटे के पास। वो तंजिया हंसी। गोश्त में मसाले और दही मिलाते हुए उनका हाथ पल भर को रुका, लेकिन बिना कुछ जवाब दिए अपने काम में मसरूफ रहीं। आप ऐसा क्यों करती हैं? आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती हैं कि बीवी के हुकूक के बारे में कितनी सख्त पकड़ है अल्लाह के यहाँ? वो नसरीन का ख्याल किए बगैर ही बोले जा रही थी। तुम्हारे हुकूक की हक तलफी पर अल्लाह ताला फर्दन फर्दन हर किसी से हिसाब लेंगे, ज़रूर लेंगे। वो चिकन को ढककर फ्रिज में रखते हुए इत्मीनान से बोल रही थी। लेकिन तुम्हारे फ़राइज़ के बारे में तुमसे कोई सवाल नहीं होगा ना? उन्होंने पलटकर उसकी आंखों में झांका। क्या कमी कर देती हूँ? सारे फ़राइज़ तो पूरे करती हूँ। जिस दिन आपका बेटा यहाँ कुछ घंटे गुजार कर जाता है, उसी दिन से उसके वापस आने का इंतज़ार करती हूँ। उसके लिए तैयार होती हूँ, उसकी पसंद के खाने बनाती हूँ। अब कौन सा फ़र्ज़ अदा करूँ मैं? कैसे अदा करूँ? वो हिज़ियानी कैफियत में बोल रही थी। लहजा दीवानों वाला था, लेकिन आवाज़ धीमी थी, क्योंकि उसका शौहर घर पे था। उसके सामने वो खुद को मज़ीद बुरा नहीं बना सकती थी। तुम्हारा ही घर बसाने का नतीजा ये है कि मेरा बेटा अपने ही घर में आने से कतराता है। काश उसके साथ ज़बरदस्ती ना की गई होती। उन्होंने आह भरी। आपका बेटा मेरा है, मेरा शौहर है। वो ज़ख्मी नागन की तरह तड़प रही थी। मैं उसे समझाऊंगी। रिश्ते भले ही ज़बरदस्ती जोड़े गए हों, लेकिन निकाह जैसा पाक रिश्ता अगर जोड़ लिया गया है तो उसे निभाने की कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। मैं समझाऊंगी।
انہیں شاید اس پر ترس آ گیا تھا۔ میں چاہوں تو ماموں جان سے بھی بات کر سکتی ہوں، مجھے میرے سارے حقوق مل جائیں گے، لیکن میں اپنے شوہر کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ وہ نرم لہجے میں دھمکا رہی تھی۔ بی جان رخ موڑ کے اپنے کاموں میں لگ گئیں۔ ان کے بیٹے نے اتنے عرصے بعد کوئی فرمائش کی تھی اور وہ اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ کچن سے جا چکی تھی۔ نسرین نے ایک نظر انہیں دیکھا، پھر نظریں چرا کر اپنے کام میں لگ گئی۔ کھانا کھا کر وہ گاؤں کی ہری بھری فضاؤں کو الوداع کہتا شہر کے ہنگاموں میں آ گیا۔ ایک دوسرے سے بے نیاز لوگوں کا جم غفیر عبور کرتا وہ گاڑی پارک کر کے بلڈنگ کے اندر آ گیا۔ شہر میں ان کا لیڈیز گارمنٹس کا بزنس بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا تھا۔ گاؤں میں کئی ایکڑ کی زمینوں اور باغات کے ذریعے ہونے والی آمدنی کسی طور کم نہ تھی، لیکن شاہان کے شوق کے آگے ہار کر مرزا ابراہیم بیگ نے شہر میں یہ کاروبار شروع کیا، لیکن اس کے شوق اور لگن نے چند سالوں میں ہی اسے کامیابی کی اونچی چوٹیوں پر پہنچا دیا تھا۔ اب جب سے بزنس اس کے ہاتھ میں آیا، گویا عروج نے ان کی دہلیز پکڑ لی تھی۔ میرب لہنگوں کے جو ڈیزائنز آپ نے بنوائے ہیں ان کے اسکیچز میرے آفس میں لے آئیے۔ ہاتھ میں پکڑے فون کی اسکرین کو اپنی انگلیوں کے سہارے سلائیڈ کرتا وہ ایک وقار کے ساتھ بولتا ہوا ماربل کی سیڑھیاں چڑھتا اپنے آفس میں آ گیا۔ جی سر۔ میرب نے فوراً اپنا آئی پیڈ اٹھا لیا۔ سر، لنچ کریں گے یا کافی منگواؤں؟ پیون اسے دیکھتے ہی مستعد ہوا۔ نہیں ملک، کچھ نہیں، لنچ کافی ہیوی ہو گیا ہے۔ لنچ کافی ہیوی ہو گیا ہے۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا۔ میں آئی کم ان سر؟ میرب آ چکی تھی۔ یس کم ان، اس نے اجازت دی اور لیپ ٹاپ سائڈ میں رکھ دیا۔ وہ اپنا آئی پیڈ پروجیکٹر سے کنیکٹ کر کے اسے اسکیچز دکھانے لگی۔ یہ سب تو بہترین ڈیزائن ہے۔ اسے شروعات کے کچھ ڈیزائن بہت پسند آئے تھے۔ میرب کے چہرے پر خوشی پھیل رہی تھی۔ ایک منٹ، اگلی ڈریس پر اس نے رکنے کا اشارہ کیا۔ یہ کیا ہے میرب؟ آپ اتنے سالوں سے کام کر رہی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کا معیار کیا ہے؟ وہ غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہیں بھولا تھا۔ سر، آج کل لڑکیاں اپنی شادی میں اس طرح کے نئے فیشن ٹرائی کرتی ہیں۔ وہ جھجک کر بولی۔ میرب نے ایک ویڈنگ گاؤن ڈیزائن کیا تھا جس کی ڈیزائن سلٹ گاؤن سے ملتی جلتی تھی۔ وہ اس طرح کی بے حیائی کے سخت خلاف تھا، اس لیے حوض میں توقع برا مان گیا۔ جس حساب سے بے حیائی عروج پر ہے، اس طرح تو کچھ عرصے بعد آج کل کی لڑکیاں نیوڈ ہو کر گھومنے لگیں گی، تو کیا ہم یہ بزنس بند کر دیں؟ کوئی کچھ بھی کرتا پھرے، ہم اس طرح کی بے حیائی کو پروموٹ نہیں کر سکتے۔ وہ سخت لہجے میں بولتا ہوا لاجواب کر گیا۔ سوری سر، وہ شرمندہ ہو گئی۔ اٹس اوکے، آپ سلیکٹ کیے گئے ڈیزائنز پر کام شروع کروائیں، نرمی سے کہہ کر اس نے گویا اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ سکون کا سانس بھرتی باہر نکل گئی۔ شام میں شیریں کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ جیا دونوں کو بچوں کو پڑھانے بیٹھی تھی۔ تم بس پینسل کٹر کرتے رہو، لکھنا مت، اس نے ایک دھموکا اور کی پیٹھ پر جڑا۔ بچوں کو ایسے مارتے نہیں ہیں۔ ماں جبین اون سلائیوں میں الجھی تھی، لیکن اسے ٹوکنا نہیں بھولی۔ بڑی امی، میں اپنے دوست کے یہاں جاؤں کمبائن اسٹڈی کے لیے؟ ادی نے باہر نکلنے کے لیے نیا بہانہ گھڑا۔ نہیں، ہرگز نہیں، اپنے گھر پہ پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ان سے پہلے جیا نے صاف انکار کر دیا۔ ارے ساتھ میں پڑھنے سے نالج میں اضافہ ہوتا ہے، پڑھائی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہم کوئی عورت تھوڑی ہیں کہ دو مل جائیں تو باتیں بگاڑنے لگیں۔ اس نے حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا مرد جی، فساد پھیلانے میں تو آپ نے عورتوں کو بھی مات دے رکھی ہے۔ جیا کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ دن میں چلے جانا، اس وقت شام ہو گئی ہے، ابھی مغرب کی اذان ہو جائے گی۔ مہاجبی نے پیار سے منع کر دیا۔ وہ منہ بسور کر رہ گیا۔ جیا، وہ کچن میں پانی پینے آئی تو شیریں نے پکارا۔
جی چچی بولیں۔ وہ فریج سے مربع نکال رہی تھی، بغیر پلٹے ہی پوچھا، لیپ ٹاپ چارج ہے نا تمہارا؟ آج رات میں کوئی اچھی سی ویب سیریز لگانا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو چاچو آ رہے ہیں آج۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر فریج بند کیا۔ کیا ہوا بولو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جی چارج ہے، وہ مسکرائی۔ شیری رخ موڑ کر دوبارہ سالن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ گزشتہ 4 سالوں سے یہی ہو رہا تھا۔ ذاکر ہفتے میں ایک بار گھر آتے اور شیری اپنے کمرے سے نکل کر وہ رات جیا کے کمرے میں گزارتی۔ بچے اپنے پاپا کے ساتھ سوتے تھے۔ چاچو جب بھی گھر آتے سب اپنے اپنے خول میں قید ہو جاتے تھے۔ بس بچوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں کبھی کبھی سنائی پڑتی تھیں۔ اس نے ایک نظر ہوم ورک کرتے دونوں بھائیوں پر ڈالی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ بھائی جان پلیز، ڈیٹ نکل جائے گی ایڈمیشن کی اور کچھ نہیں ہو پائے گا۔ بابا جان ہاسٹل کے لیے راضی نہیں ہیں، انہیں ہاسٹل کی سیکیورٹی پر بھروسہ نہیں ہے۔ آپ ہی کچھ کریں، مجھے بلا لیں اپنے پاس۔ مومل کال پر اپنے دکھڑے رو رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم رکو، میں کچھ دیر میں کال کرتا ہوں، پھر بتاتا ہوں۔ وہ واقعی میں پریشان ہو گیا۔ مومل کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن بابا جان کو ہاسٹل پسند نہیں تھا، بقول ان کے کہ ہاسٹل میں ایک وقت مخصوص ہوتا ہے کہ اتنے بجے تک ہاسٹل آ جانا ہے، لیکن اس بیچ آپ کہاں ہیں کہاں رہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، لیکن جلدی یہ نہ ہو کہ سوچنے میں ہی 1 مہینہ لگ جائے، وہ بیزار ہو کر بولی۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ عالم جو میرب کی ڈیزائنز کو فائنل ٹچ دے رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں یار، مومو کی پڑھائی رکی ہوئی ہے، پرائیویٹ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور بابا جان ہاسٹل کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ وہ چاہ رہی ہے کہ میں یہاں اپنے ساتھ لے آؤں اسے، لیکن تم جانتے ہو میں کیسے رکھ سکتا ہوں یہاں۔ میری رہائش آفس سے جڑی ہوئی ہے، میں آئے دن ملک سے باہر ہوتا ہوں، یہ ایریا فیملی کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ وہ واقعی الجھن میں تھا۔ میں ایک ایڈ دیکھ رہا ہوں اخبار میں کئی دنوں سے ہمارے کچھ ورکرز کے لیے۔ پتا کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ گھر صرف عورتوں کے لیے ہے، ہم مردوں والی فیملی کو نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے گھر کے مرد یہاں نہیں رہتے۔ گھر کی لوکیشن بھی اچھی ہے۔ عالم کو یاد آیا، تو میں مومو کو ان کے ساتھ اکیلا کیسے چھوڑوں گا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ارے میرے بھائی، تمہارے گھر میں اور لڑکیاں بھی ہوں گی، کزنز وغیرہ، کسی عمر رسیدہ ملازمہ یا کوئی قریبی رشتہ دار جو ان کے ساتھ رہ سکتی ہوں، یہاں ان کی سرپرست بن سکتی ہوں، اور پھر تم بھی یہی رہو گے۔ اس نے تجویز پیش کی جو یوسف کے دل کو لگی۔ ذرا اچھے سے پتہ لگواؤ تاکہ میں اطمینان سے گھر والوں کو خبر کر لوں، اس نے عالم سے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے حامی بھر لی۔ سر اب چیک کر رہے، میں نے میل کر دیا ہے۔ میرم نے فائل ورکس اسے سینڈ کیا۔ اوکے، وہ کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ذاکر گھر آ چکے تھے اور ان کے آنے کے بعد وہی سناٹا چھا چکا تھا جو ہمیشہ رہتا تھا۔ بچے ان کے پاس بیٹھے اپنی فرمائش لسٹ کراس چیک کر رہے تھے کہ وہ اس میں موجود ساری چیزیں لے آئے ہیں یا نہیں۔ چلو یہ سب سامان سمیٹو تم لوگ، بعد میں دیکھنا، ابھی سب کھانا کھائیں گے۔ جیا برآمدے میں دری بچھانے لگی۔ ان کے یہاں کھانا رات میں زمین پر دری بچھا کر ہی کھاتے تھے۔ جیا اپنے بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی، بڑے سے آنگن کے چاروں طرف گول پایوں والا برآمدہ جس کے ارد گرد کھیل کر ہی وہ بڑی ہوئی تھی۔ چاچو اور پپو کی شادی جیسے ہنگامے، دادو دادی اور ابو کے انتقال جیسی قیامت، یہ سب اس نے اس گھر میں دیکھا تھا۔ لیکن سب سے بڑا سانحہ چاچو کی دوسری شادی، جس نے اس گھر کے در و بام کو سوگوار کر دیا تھا۔ سج سنور کر تتلی کی طرح کمروں، کچن اور آنگن میں گھر کے کاموں کے لیے پھرتی ہوئی چچی اسے بہت پیاری لگا کرتی تھی۔ ارے بھائی دری کے اوپر دسترخوان تو بچھاؤ، میں کب سے کاپ لیے کھڑی ہوں۔ مہاجبین کی جھنجھلائی ہوئی آواز اسے خیالوں کی دنیا سے باہر کھینچ لائی۔ جی، اس نے جلدی جلدی دسترخوان بچھایا اور پانی لینے کچن میں آ گئی۔
امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمپل سا ناول پسند آ رہا ہوگا. اپنی پسند کا اظہار کیجیے, اچھے اچھے ریویوز دیجیے, ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, مجھے دعا میں یاد رکھیے. پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم.